बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक में हूं सामत नाज़रीन। पीटीआई फंडिंग केस आखिरकार पंडोरा बॉक्स खुल ही गया है और न जाने कितनी पेशियां हुई, कितनी बार हुकूमत की जानिब से इस केस को बंद करने की दरखास्तें दी। अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, लेकिन मालियाती मामलात में उनका इख्तलाफ पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के मालियाती ट्रिब्यूनल तक ले गया और साल से लटका ये मामला आज किसी तौर पर एक अलग ही रंग देखा गया है। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आते ही मुल्क के सियासी माहौल में एक भूचाल सा आ गया और नून लीग को भी खुल खेलने का मौका मिल गया। रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया है उसके मुताबिक पीटीआई ने साल 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई। तहरीक इंसाफ की साल 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फराहम की गई जो कैश रसीदें हैं वो भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती, मतलब कि रसीदें मांगने वाले अपनी रसीदें मुहैया ना कर सके। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि सादिक और अमीन का लकब और कानूनी तौर पर ईमानदार साबित होने वाले वजीर आजम की अपनी जमात में मालियाती करप्शन के इशारे कुछ और ही बात बता रहे हैं, जबकि हुकूमती वज़रा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके अकाउंट्स बिल्कुल शफाफ हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करें। मतलब ये कि अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का जवाब देने की बजाय एक बार फिर से दूसरों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराने की रविश पर ही कायम है। पीटीआई के वकील ने एक बार फिर दरखास्त की है कि दोनों फरीकैन के जवाब आने तक रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या हम किसी फरीक को रिपोर्ट पब्लिक करने से रोक सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब वफाकी जो वजीर हैं असद उमर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि नून और पीपी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। इस रिपोर्ट के आने से पाकिस्तान के सियासी मैदान में क्या भूचाल आने के इम्कानात हैं। अदलिया के माजी में इस बात में जो बयानात और फैसले हैं वो क्या होंगे, क्या पीटीआई इस साने से निकल आएगी। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयान है। इस रिपोर्ट के बाद क्या एक नया रुख पकड़ेगा या खत्म हो जाएगा। 22 साल जिदोजहद एक तरफ और अकबर एस बाबर की जानिब से दायर केस क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर हम बात करते हैं। राव मंजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राव साहब, क्या मंजरनामा देख रहे हैं सर आप मुस्तकबिल करीब में फॉरेन फंडिंग केस की इस रिपोर्ट के बाद? बहुत शुक्रिया जी। ये एक इंतहाई अहम टर्न है पाकिस्तान की एनरिच्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में कि पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, उनके अकाउंटिंग के हवाले से, उनके पैसों के हवाले से, उनके फंडिंग के हवाले से। इससे पहले इस तरह के एक्शंस जो हैं उनका कोई वजूद नज़र नहीं आता और उसका फिर चंद पॉलिटिकल पार्टीज ने डेफिनेटली फायदा उठाया है। और अगर ये चीजें शुरू में की जाती तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तमाम सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना जो है वो मजबूरी बन जाती। मैं इसे बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट समझता हूं डेमोक्रेसी के लिए कि रूलिंग पार्टी जो है वो डिफेंसिव है और उसके पास कई चीज़ों के, मैं फंड्स के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, कई चीज़ों के उनके पास जवाबात तसल्ली बख्श नहीं है। और फंडिंग जो है उनकी सोर्सेज जो हैं उस हद तक वो फरमाते हैं कि हम लोग बड़े क्लियर हैं कि हमारे सोर्सेज क्या हैं, लेकिन कुछ अकाउंट्स को मेंशन ना करना एक सस्पिशियस एक्टिविटी कानूनन भी एक सामने आ जाती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ हम नजर दौड़ाएं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन भी एक मजबूत और तवाना इदारा बन के सामने आ रही है और ये लेम डक नहीं है। वज़रा का वहां जाना, खुद पेश होना, उसके बाद ये कहना कि जी दूसरे फरीक को भी लाएं, इस पे तो बहस हो सकती है, लेकिन जहां तक एक इदारे की आईनी मजबूती का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खुशाइन बात आज हुई है। अब हम पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं कि इसका नुकसान या फायदा क्या है। डेफिनेटली पीटीआई को इसका नुकसान है, क्योंकि वो सुबह से लेके मैं शाम भी देख रहा था कि उनके कुछ वज़रा जो हैं वो मुकम्मल अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तकारीर फरमा रहे हैं और उसके साथ साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझ रहे हैं कि राय आमा जो है वो मजबूरी तौर पे उनके खिलाफ हो रही है। और इस फंडिंग इशू के अंदर भी वो जो क्लेम करते थे अपनी हाई
मॉरल ग्राउंड, वो हाई मॉरल ग्राउंड अब इतनी तसल्ली बख्श नहीं रही है। इसी चीज का रिपोर्ट का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हमें नजर में रखना चाहिए कि करप्शन के एलिगेशंस नहीं है किसी भी पार्टी के खिलाफ, यानी ना PMLN, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर कुछ अकाउंट्स को डिक्लेयर किया गया है, कुछ को नहीं किया गया। ये कितना संगीन जुर्म है इलेक्शन कमीशन की नजर में, डेफिनेटली लॉ विल प्रिवेल। और फिर उसकी अगर ये कोई इलेक्शन कमीशन एक्शन भी लेती है किसी पॉलिटिकल शख्सियत या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, तो डेफिनेटली उसकी रेमेडी एक फॉर्म ऑफ अपील मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरफ हमारे आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन जा रहा है और जिस तरह वो बाकायदा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, कि मजबूती के साथ, तवानाई के साथ वो अकाउंट्स चेक कर रहे हैं और अकाउंट्स को पब्लिक कर रहे हैं लोगों के सामने, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें जो हैं बहुत कम मिलती हैं, और इस तरह की उम्दा मिसालें जो हैं वो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल वैल्यूज डेमोक्रेसी उनको आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अफजल खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। माहर मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका शुक्रिया। आदर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका शुक्रिया। अफजल खान साहब, सर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं और जानना ये चाह रहा हूं कि क्या इंपैक्ट देख रहे हैं सर इस सारे केस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पर? पहले ही एक फिक्र में मैं कह दूं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान में आज तक जो पॉलिटिकल फाइनेंस है, पॉलिटिकल फाइनेंस उसको कहते हैं वो पैसा जो सियासत में इस्तेमाल होता है, उसके खिलाफ किसी भी इकदाम की, आपके लाहौर में इलेक्शन हुए अलीम खान का और आयात सादिक का, और जिस आपने वहां पे देखा कि पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ, मिस यूज। इलेक्शन बेसिकली खरीदे जाते हैं। आपने कभी अभी रिसेंट इलेक्शन में पेशावर के मुख्तलिफ जो खूनी इलेक्शन हुआ और हर जगह पे कहीं पे पेट्रोल के वो तकसीम हो रहे हैं, कहीं पे पैसा तकसीम हो रहा है, उसकी वीडियोज आ रही हैं। तो एक चीज तो आप याद रखें कि आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन हर वो करप्ट प्रैक्टिस रोके और ऐसे ही बोल्डली रोके। अभी जो मुझसे पहले बात कर रहे थे उस साहब की, इस बात को मैं तायीद करता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने सबसे पहला हाथ सरकार पे डाला, वेरी गुड। लेकिन यू हैव टू बी ऑलवेज इवन हैंडेड, यू शुड बी सीन टू बी न्यूट्रल और डूइंग जस्टिस। बात यह है कि पाकिस्तान में एक चीज, अब एक आम पाकिस्तानी के चीज से मैं कहता हूं, दो सियासी जमातें हैं जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी से मैं बतौर पाकिस्तानी आई ट्रस्ट देम, दे हैव फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। अभी इन्होंने कहा कि जी तीनों पार्टियों पे करप्शन के इल्जामात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इससे मैं डिसएग्री करता हूं। अगर करप्शन नहीं है तो सरे महल कहां से आया? अगर करप्शन नहीं है तो इवन फील्ड कहां से आया जो 700 करोड़ का है? 700 करोड़, और यहाँ पे 30 या 31 करोड़ की सिर्फ बात हो रही है। और अभी हमारे यहाँ तो कुछ सियासतदानों को 16 अरब रुपए सिर्फ बाहर से आए हैं। तो भाई कभी आपको 16 रुपए भी आए हैं मुफ्त में? ये करप्शन, अब बकरी को बकरी साबित करना। कहने का मतलब यह है कि देखो आम आवाम, और ये जो है हमारे इलेक्शन कमीशन में जो भी पॉलिटिक्स, जो भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है उससे पहले वो अपने तमाम असासे बताता है। यही जो आपके सियासतदान है 25-30 साल पहले के असासे भी हमारे पास पड़े हैं, उनके 20-30 लाख के असासे थे। आज उनको 16 अरब रुपए लोग देते हैं और कोई पता नहीं चलता, और असल में 25 अरब है। अल्लामान वाल हफीज, यहाँ पाकिस्तान पे रहम करो। हमारे इदारों को चाहिए कि जिसके पास भी गलत पैसा हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जज साहब हो या वो जर्नलिस्ट हो, उससे पूछा जाए कि फार्म हाउसेस कहां से आए भाई हमारे पास सारे मुल्क में। मैं कहता हूं कि PTI से शुरू करो, बिल्कुल जो सरकारी पार्टी है उससे शुरू करो, लेकिन सबके हिसाब किताब करो। और आपको अकाउंटिंग की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है।
کہ آپ کا پیسہ کیسے کہاں سے آتا ہے, آپ نے کیا کام کیا. ہاں لیکن عبدل خان صاحب یہ بات آپ کی کرنی بنتی ہے, یہ بات انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی کرنی بنتی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف خود کیس بھگت رہی ہے تو یہ تو وہی ایک کلچر ہے جو ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر چیز موجود ہے کہ اگر آپ پہ کوئی سوال کیا جائے, کوئی اینکر صحافی بھی سوال کر دے تو وہ یہ اپنے جواب دینے کے بجائے دوسرے کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے وہی بات کی کہ نون لیگ اور پی پی کی بھی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں ان دونوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں جی کہ میری جو ذمہ داری بنے گی نا, ممنوعہ فنڈز آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں جو آپ کا دشمن ملک کسی سیاسی جماعت کو دے, جیسے ایم کیو ایم کو بی بی سی کی بڑی سٹوری تھی جو آج تک ڈینائی نہیں کی گئی, وہ ہے ممنوعہ فنڈ. اس میں ابھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو 31 کروڑ بھی ہیں یہ کس بندے نے دیے, آپ نے دیے, میں نے دیے, کسی اور نے دیے, یا کسی مخالف حکومت نے دیے کہ جی اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرے. میں نہیں کہتا, میں آئی ول ناٹ ڈیفینڈ اینی تھنگ رانگ. میں تو آپ جو ٹریفک کا سگنل بھی کوئی کراس کرے اس کو بھی نہیں ڈیفینڈ کروں گا, لیکن یہ قانون سب پہ ہونا چاہیے. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی نیوٹرل بندے کی کہ پاکستان میں نظام ایسا ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو انتخابات میں بھی. جی خان صاحب, رائٹ سر. اگر سر آپ مجھے منظر حیات صاحب اجازت دیں, میں اگر صدیق صاحب سے ہوتے ہوئے واپس آتا ہوں, آپ ضرور رسپونڈ کیجئے گا بات کا. اگر صدیق صاحب, سر آواز آ رہی ہے؟ اگر صدیق صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آ رہی ہے مجھے. جی اگر صدیق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سارے کیس کے بعد جو کہ ایک 22 سالہ جدوجہد ہے وہ کیا ایک طرف رہ جائے گی, اور یہ جو کیس اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سر ملک کی سیاست پہ؟ دیکھیے بات تو کرتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق. آرٹیکل 17 اگر پڑھ لیں تو لفظ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعتی پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی اور تو وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعت کے طور پر قائم نہیں رہ سکتی ہے اور اسے تحلیل کرنا جائے گا. اسی طرح سے اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں, مینج کرنے ہیں, لیکن اس کا بھی براہ راست تعلق اس سے آئے گا کہ کوئی جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ کام کر رہی ہے. آرٹیکل 17 کی بات ہو رہی ہے, اور آرٹیکل 17 میں الیکشن گورنمنٹ نے حکومت فیصلہ کرے گی, 15 دن میں سپریم کورٹ کرے گی کہ یہ واقعی یہ پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے. ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے. 212 اور 213 الیکشن اس میں بھی بڑا واضح طور پر لکھا کہ غیر ملکی حکومت سے یا اس جماعت سے اگر فنڈنگ لے رہی ہے تو اگر دیکھا جائے ابھی تو ویسے ہی شور پڑ گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. مس ڈیکلریشن کا کیس ہے. مس ڈیکلریشن کا مطلب بڑا سیدھا ہے, یہ پارٹی کے اوپر 62-63 کا اطلاق نہیں ہونا. اگر ایک عام آدمی جھوٹ اور سچ بولتا ہے وہاں 62-63 کا اطلاق ہے. کے اوپر صرف آرٹیکل 17 کے حوالے سے بات آنی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اس میں کوئی پینلٹی لگ سکتی ہے یا کوئی اور طرح کی کوئی سینکشن کسی کانٹیکس میں لا سکتی ہے, لیکن پارٹی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو. مثال کے طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے کچھ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے فنڈ نہیں رکھا, اکاؤنٹس فور نہیں کیا, تو آپ کے یہاں کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ہے نہیں. آپ نے اگر آپ کو یاد ہو کہ اپنا شہباز شریف کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہاں تو باقاعدہ رشوت کے پیسے میں وہ جمع ہوئے ہیں, وہ ریکارڈ پہ چیزیں ساری آ چکی ہیں. لیکن کیا ہوا, کیا وہ ہیلو جی سر پلیز کمپلیٹ کیجئے. جی کیا وہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی کیس بنا, کیا کوئی اس بات کو یہ سامنے آ گیا کہ یہ پارٹی تحلیل ہو جانی چاہیے؟ یہ دلی دورست کی باتیں ہیں. جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا یہ فورن فنڈڈ یا پیسہ ہے یا یا باقاعدہ کسی پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستانی تحریک انصاف کو دیا, اور وہ بھی ثابت یہ کرنا پڑے گا انٹینشن کے ساتھ. میں ابھی بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ سے, یہ کچھ دیکھ نہیں گا اس بات کو کہ آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مفادات کے کانٹیکسٹ میں, پاکستان کے مفادات کے کانٹیکسٹ میں, یعنی فرض کرے باہر فورن نیشنل کوئی ہے, وہ چندے کے طور پر پیسے دے دیے, اب وہ پیسہ اگر وہ پاکستانی مفادات کے خلاف اگر استعمال ہوا ہے پھر جا کے یہ بہت بڑا ایکشن ہے. اور سیاسی جماعت جب آئین 13 کے تحت
اگر مثال کے طور پر یہ چیز اگر سکتی ہے تو سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی، اور جب سیاسی جماعت 212 کے تحت تحلیل ہوگی تو 213 کے تحت تمام پارلیمنٹیرین، چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے وہ اپنا نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی لوکل گورنمنٹ کے ممبران ہو، سارے ٹی سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور ہر ایک رائٹ کے حوالے سے بات ہے، سخت ٹیسٹ ہوں گے اس حوالے سے. خالی صرف کسی فورنر سے پیسے آ دینا اور آپ کہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو، تو یہ اتنا آسان کام نہیں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کس جگہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. میں اس بڑے کو بریک تو نہیں مانتا. رائٹ سر. راؤ صاحب سر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. غالباً جب تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوئی، افضل خان صاحب نے کہا کہ اگری نہیں کرتے اس بات سے کہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. سر میں افضل خان صاحب کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ میں نے پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے بات کی ہے. میں نے پولیٹیکل کلچر کے اندر کرپشن کی بات نہیں کی. پولیٹیکل آپ کا جو سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل آپ کی ڈسپنسیشنز جو ہیں، اس میں کرپشن جو ہے وہ تو مکمل ایک حصہ وجود ہے اس کا، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی آدمی کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے گئے ہوئے ہیں آپ ایبزارو کر دیں، چھوڑ دیں. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا. میں پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر، ان تینوں پارٹیز میں کرپشن کے اگر الزامات فنڈنگ میں، پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ میں اگر الزامات لگتے ہیں یا ہیں تو وہ سامنے آنے چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ 33 کروڑ کسی کے اکاؤنٹ میں جی گیا تو نہیں ہے، عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں گیا، نواز شریف کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں گیا. پروسیس ہے ایک، اس کو فالو کرنا ہے. ایک رپورٹ آئی ہے، ابھی اس رپورٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے حساب سے اینالائز کر کے سمجھداری سے آگے چلنا جو ہے وہ اصل ڈیموکریٹک پوزیشن ہوگا. دوسری سر میں آپ کو یہ عرض کروں گا اسامہ صاحب کہ ہم ہر لیول کے اوپر پاکستان میں آج کل میڈیا کے اوپر ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جو کہ آئیڈیلزم کے اوپر بیس کرتی ہے. کرنی بھی چاہیے کیونکہ بہرحال ہمیں آئیڈیلزم کو پرسو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کی عمر تو ابھی 13 سال ہے. صرف 13 سال کے اندر آپ ڈیموکریٹک ویلیوز وہ مانتے ہیں جو 350 سال یو کے کی گورنمنٹ کے ہیں، اور وہاں سے آپ ایگزامپل ڈرا کر کے پاکستان پہ فٹ کر دیتے ہیں. بھئی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر مسائل سسٹم کے اندر موجود ہیں، وہ سسٹمک جو مسائل ہیں انہیں ٹائم لگے گا. ایٹ لیسٹ آپ بالکل ذلیل کریں پولیٹیشنز کو، کوئی ایسی بات نہیں، کرٹیسائز کریں، آپ ان پہ نکتہ چینی کھل کے کریں، لیکن یہ ضرور جانیے اور سمجھیے کہ آئیڈیلزم پہ اس وقت کام نہیں ہو رہا. پاکستان میں کوئی ادارہ آئیڈیلزم پہ کام نہیں کر رہا. میں آپ کو ایز ایڈمنسٹریٹر گزارش کروں گا کہ ہمارے چھوٹے ترین افسر جو ہیں کیا وہ رول آف لا کے تحت کام کرتے ہیں؟ پولیس رول آف لا کے تحت ایکچولی کام کر رہی ہے؟ یعنی آپ مجھے بتا دیں کہ کیا واقعتاً پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی عملداری ہو چکی ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ کتابی بات ہے. ہم ہر وہ کتابی بات سیٹل کر دیتے ہیں، اور کنونشنل لا جو آپ اسپیس دیجئے سسٹم کو، یہ نہ ہو کہ سسٹم پہ آپ لوگ اتنا، ہم لوگ، میں اپنی مثال سامنے رکھوں گا، ہم لوگ جذبات میں آ کے اتنا بوجھل کر دیں سسٹم کو کہ سسٹم کولیپس کر جائے، اور جو بچی کھچی اس وقت ہمارے پاس چھوٹی موٹی جمہوریت برائے نام موجود ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے. تو میری گزارش جو ہے، جو میں نے عرض کی ہے افضل صاحب کی خدمت میں، میرا خیال ہے میں نے اپنا پوائنٹ کلیریفائی کر دیا ہے. بالکل سر. مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو افضل خان صاحب، جیسے آپ نے امپیکٹ کی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ، حکومت پہ کوئی امپیکٹ نہیں آنا، پی ایم ایل این اور پی پی کی بات کریں گے. شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
افضل خان صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جیسے پی ٹی آئی کی تو آپ نے بات بتا دی اور اب ہم جس طرح سے بتایا گیا ہے آج اسد عمر صاحب کی جانب سے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹی بن چکی ہے, ان کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے, یہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کوئی سیاسی میدان میں کوئی ہلچل یا کوئی امپیکٹ ان پارٹیز کے اوپر سر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ, یا یہ تینوں پارٹیز کے لیے ایک سی بات جیسے پی ٹی آئی کی بتائی آپ نے؟ میں یہ کہتا ہوں اسامہ کہ جتنے بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, سرگرم عمل ہیں, ان تمام پہ اس کا امپیکٹ ہو. جو لوگ جو غلط پیسہ بناتے ہیں, آج سے 40 سال پہلے میں وزیرستان اور جو جنوبی اضلاع ہیں کے پی کے وہاں سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ جس نے الیکشن لڑا اور جو لوگ جیتے, واللہ آج ان کی فائنینشل جو پوزیشن ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس گاڑی کے ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, آج ان کے پاس پیسے انویسٹ کرنے اور پیسہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے غسل خانوں سے اور تہخانوں سے پیسے نکلتے ہیں. بات یہ ہے کہ, اور یہ پچھلے 13 سال کی جو انہوں نے بات کی, میں 13 میں سے 10 سال کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا باہر سے قرضہ لیا گیا وہ قرضہ پاکستان میں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں البتہ یہ ان لوگوں کی اپنی جو فائنینشل سٹیٹس ہے وہ بہت اوپر چلا گیا, عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو. اور بات یہ ہے کہ یہ اگر عوام کا پیسہ ہے اور عوام نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے تو اس کے لیے سب سیاسی جماعتوں کی بلا شرکت وداؤٹ اینی اس میں ہیزیٹیشن کے سب کا آڈٹ ہونا چاہیے اور زبردست آڈٹ ہونا چاہیے. اور سسٹم کو کرپٹ سسٹم, شیم ڈیموکریسی, اور اس طرح کے جیسے ابھی سندھ میں ایک وہ بچی ہے, وہ 3-4 سال سے اس کے باپ کو, چچا کو, دادا کو قتل کیا گیا ہے ابھی تک, اور وہ کوئی وہاں کی سیاسی جماعت کے ایم این اے اور ایم پی اے اس میں انوالو ہے, آج تک انہوں نے جیل کا منہ نہیں دیکھا. اگر یہ سسٹم ہے تو یہ سسٹم غریب کو قبول نہیں ہے, عام آدمی کو قبول نہیں ہے. یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے جس میں کوئی جسٹس نہیں ہے. اور یہ ہے کہ لوگ اس لیے ایم این اے, سینیٹر اور یہ سیٹیں خریدتے ہیں کہ اس کے ووٹ میں پھر جرائم کرتے ہیں, فزیکل ہراسمنٹ اور جو فائنینشیل جرائم آج تک ابھی ہم نے دیکھا نہیں. ہم چاہتے ہیں اینڈ وی آر ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ ان تمام کو ایکسپوز کرے, اور ان تمام ایم این ایز اور جو ایم پی ایز جو 35-40 سال سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, کہ اس وقت ان کے پاس 20 لاکھ تھے, آج ان کے پاس 20 ارب تو جونگے میں آتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار, یہ آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا. میں نے بھی اسلام آباد میں 40 سال گزارے اور ہائیسٹ پوزیشنز پہ رہا ہوں. میں آج بھی اپنا حساب کتاب دینے کو تیار ہوں کہ جی میرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی, اور میں چونکہ حلال کا ہے تو میرے پاس کوئی رسیدوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور میں سیٹسفائیڈ بھی ہوں. بات یہ ہے کہ خدا کے لیے غلط چیز کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. جس کے پاس بھی غلط, اور میں نے پھر آپ کو یہ کہتا ہوں اس چیز سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اظہر صدیق صاحب جیسے پاکستان کے ایک بہترین وکلاء میں سے ہیں, اللہ ان کی درجات بنو کر, انہوں نے بڑی وضاحت سے آپ کو سمجھایا کہ اس کیس میں ٹھیک ہے یہ ہمیں میڈیا کے لیے, ٹاک شوز کے لیے ایک ٹاپک مل گیا, لیکن ہاں آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن سختی سے آڈٹ کرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, اور معلوم کرے اور انویسٹیگیٹ کرے اور ایکسپوز کرے کہ جس سیاسی جماعت نے جہاں سے رانگ فنڈنگ ہوئی, اور اس کو ایکسپوز کرے اور ان کو فارغ کرے. ہمیں ملک میں اچھے لوگ چاہیے, اور اچھے لوگ ایسے ہی آئیں گے جو خراب لوگ اس میں سے نکلیں گے. جو بھی خراب ہے اس کو کٹ اٹ آؤٹ. سر آئیڈلی تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق مایوسی ویسے گناہ ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کوئی بہتری آئے گی, اللہ خیر رکھے. اگر صدیق رحمت اللہ انشاءاللہ, اینڈ وی سپورٹ آل دی گڈ اسٹیپس انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اگر صدیق صاحب سر سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اگر صاحب تک شاید ہماری آواز ہے. عبدالقادر سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بارہا اور ابھی بھی یہ درخواست کی کہ اس رپورٹ کو خفیہ رکھا جائے دونوں فریقین کے جواب آنے تک, اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے سر؟ افضل خان صاحب بات میں دیکھو, ہمارے پشتو میں ایک مثال ہے کہ اگر سونا پاک ہے تو آگ میں ڈالنے سے کوئی باک نہیں ہے. یہ تو کہیں کہ جی ہمارے بھی آپ ایکسپوز کریں اور ان کے بھی ایکسپوز کریں, اور ان کے لیے نہیں, سب سے پہلے اپنی صفائی ہم نے دینی چاہیے کہ ہمارے اس میں اگر کوئی کسی کو شبہ بھی ہے تو وہ کیا چیز ہے.
اس لیے کہ مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کو بلینز آف روپیز مل رہے تھے، اور ڈائیورس میں صرف ہی ریفیوزڈ کہ ہم مسلمان تو جب کسی کو ڈائیورس دیتے ہیں تو حاکمیت دیتے ہیں، میں اس سے کیوں پیسے لوں گا. اور کہنے کا مطلب یہ کہ جو فائنینشیل انٹیگریٹی عمران خان کی ہے وہ بہت کم لوگوں کی ہے. ارسپیکٹو کہ میں کسی بھی جماعت کا نہیں ہوں، لیکن میرے نظر میں ہے اس کی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی ہے، اور باقی بہت سے لوگوں کی پاکستان کے عوام اور آپ خود سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ غلط کام کریں ان کو ایکسپوز کر دے، اور پاکستان کے جو مخلص ہیں، اسلام کے جو مخلص ہیں، ان کو مضبوط کر دے. اور ہوگا ایسا ہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے مخلصین کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے اور ظالمین کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا. یہ نیچر لا ہے نا. اگر دنیاوی جسٹس سے آپ بچ بھی جاتے ہیں، نیچر لا سے کوئی نہیں بچ سکتا. جی اسامہ. حضرت صدیق صاحب کو دیکھیں، اس لیے کہ اس نے بڑی زبردست اس کی وضاحت کی، ان کو ایک ایک وہ جو شک ہے آئین کی وہ معلوم ہے. اور دیکھو 31 کروڑ 33 کروڑ، یہاں تو لوگوں کے پاس 700 کروڑ اور نہیں 700 کروڑ 7 ارب روپے کی ایک ایسٹ ہے، اس کا آج تک کوئی رسید نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں یہ کس نے دیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا. دیکھو ہم نے ایونلی ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن شوڈ ایکچولی پرفارم ایکسٹرا آرڈینری ویجیلنٹ اینڈ شوڈ اسٹرانگلی اور ڈسکوالیفائی کرے. دیکھو الیکشن کمیشن کے پاس بڑا زبردست ایک ویپن ہے کہ جو بندے پیسے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو 40 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کیا تھا وہ ڈسکا میں بھی جو لوگ انوالو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہے، خواہ وہ سیاسی. لیکن سر الیکشن کمیشن سے ہماری حکومتی جماعت تو کوئی خاص مطمئن یا خوش نظر نہیں آتی. بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام بھی تب مطمئن ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ وہ ایون ہینڈیڈلی وہ سب کو ڈیل کرتی ہے. اس میں اگر حکومت کے لوگ انوالو ہیں ان کو بھی سزا دے، اور اگر حکومت کے علاوہ اپوزیشن کے لوگ انوالو ہیں ان کو بھی سزا دے، ڈسکوالیفائی کرے. دیکھو ہندوستان میں ایک وہ چیف الیکشن کمشنر تھا، اس نے ٹی این سیشن، اس نے اندرا گاندھی کہاں وہ کہیں جی اس بہانے وہاں پہ جا رہے تھی جہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے، اس نے کہا کہ جی آپ 6-7 بندے جائیں گے اور جہاز سے اتر کے سیدھے آپ اس مندر میں جائیں گے اور مندر سے واپس پھر سیدھے. اب دیکھیں دیز آر ایگزامپل فار اس، دیز آر انسپریشن فار اس. یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اس کو. اگر اس نے عزت کمانی ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک سچ اسٹرانگ ایکشن. اور بہت اچھا کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی ہے، لیکن باقی جو 3-4 پارٹیاں ہیں ان میں بھی، تاکہ برائی کے کلا کما ہو. یہ نہ ہو کہ جی یہ سمجھا جائے کہ جی یہ کسی یہ جو ادارہ ہے وہ کسی اور کے اشارے پہ کام کر رہا ہے پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے. یہ چیز بھی پھر خطرناک ہوگی. پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن ہم نہیں چاہتے، سسٹم کی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے، اور برائی کی اور جرائم والوں کے لوگوں کی ہم پروٹیکشن بھی نہیں چاہتے. دے شوڈ بی پنشڈ اکارڈنگ ٹو دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. بالکل صحیح ہو گیا. راؤ منظر یاس صاحب، سر یہ بتائیے گا، اب ہم الیکشن ایئرز میں داخل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر پریکٹیکلٹی میں نریٹ ہونے کی بات کی جائے تو بہت سارے الیکشن ریزلٹس ہی کی بات ہوتی ہے. مہنگائی کے اوپر اپوزیشن اگر کوئی بات کرتی ہے تو عوام کان دھرتی ہے، لیکن ثابت ہونا نہ ہونا، لیکن جتنے الزامات، جتنی ہوا کرپٹ ہونے کی پی پی نون لیگ کی بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، یہ معاملہ بھی اگر کرپشن سے ریلیٹ کرنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کوئی مائلیج لے سکتی ہیں اس معاملے سے؟ جی بالکل لے سکتی ہیں. یہ ایک ویپن ہے جو پی ایم ایل این اور ان کے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے ان ریٹن ڈاکیومنٹڈ فارم، اور ان کے متعلق ابھی کوئی رپورٹ نہیں آئی. تو جب تک ان کے متعلق کوئی رپورٹ نہیں آئی تو ان کے اکابرین جو ہیں وہ اسے سکسیسفلی اگینسٹ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب میں گزارش کروں گا، بڑی خوبصورت دلچسپ بات کی ہے ہمارے دوست جو میرے سے پہلے فرما رہے تھے. میں نے اس پہ کالم لکھا جو چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا ٹی ایس شانن کے اوپر. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ٹی ایس شانن نے کیا کام کیا تھا. سر اس نے پوری انڈیا کی الیکشنز کو سیدھا کر دیا، اور آج یہ حالت ہے انڈین الیکشن کمیشن کی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے الزام نہیں لگا سکتی کہ ایک حکومت نے کچھ کیا ہے. ابھی ممتا بینرجی جو ہے وہ بنگال کے اندر جیتی ہیں،
اور فیڈرل گورنمنٹ ہار گئی ہے، بری طرح ہاری ہے مودی کی گورنمنٹ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ جی اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب میں جو اس کو خوشائن پہلے بھی میں نے شروع کیا تھا اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ الیکشن کمیشن کو اتنا طاقتور بنا دیا جانا چاہیے، اور وہ افراد سے بنتا ہے۔ ٹی ایس شانن جو کر گیا اس کے بعد کا چیف الیکشن کمشنر نہیں کر سکا، اور میں موجودہ الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب، وہ ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، وہ انتہائی رولز ریگولیشنز پہ چلنے والے آدمی ہیں، اور پوری زندگی جو ہے انہوں نے ایک قاعدے کے حساب سے گزاری ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان سے پہلے جو لوگ جاتے کام کرتے رہے چیف الیکشن کمشنرز، ان میں ہمارے پاس کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ اتنے ضعیف تھے کہ وہ اسی آدمی سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کا نام کیا ہے، اور پھر انہی کو کہہ رہے تھے کہ میرا سلام انہیں پہنچا دیں۔ میں ان بٹوین دا لائنز بات کر رہا ہوں، کھل کے بات نہیں کر رہا۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جتنی کرپشن پولیٹیکل پارٹیز میں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھرپور ہونی چاہیے، اور جو ان کی فنڈنگ کے معاملات ہیں یہ لمبے چلیں گے، اس کے اوپر اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو ختم یا ان کو بین یا ریزالو کرنا ناممکنات کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، بہت مشکل ہے، یا آپ سمجھ لیں تقریباً۔ اچھا سر، یہ سر فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بالکل مائلیج لے سکتی ہیں دونوں پارٹیز، تو سر اتنے معاملات ان کے پاس ابھی بھی ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ مہنگائی، جس سے عام آدمی ڈائریکٹلی سفر کر رہا ہے، اس کو تو سر یہ کر نہیں سکے پریکٹیکلٹی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ پیناما کی اگلی کیس پینڈورا باکس کی صورت میں آئی، اور بہت سی انٹرنیشنل رپورٹس آئیں، تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی کسی چیز کی کوئی مالج جو ہے وہ اپوزیشن لے رہی ہو۔ یہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن لگ رہی ہے سر۔ دیکھیے اسامہ صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ کلب کی آپس میں گیم ہے، یعنی بلینئر کلب جو ہے وہ آپس میں پالیٹکس کھیل رہے ہیں، عوام سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹیٹسمین تو مجھے دور دور تک پاکستان میں کوئی نظر نہیں آتا کسی بھی ادارے کے اندر۔ یعنی آپ نے درست فرمایا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو ویسے ہی اس کے اندر دم خم کوئی نظر نہیں آتا۔ اب کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کے اپنے فائنینشیل مسائل کچھ لیڈرز کے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر فیئر اور جینوئن نیوٹرل اکاؤنٹیبلٹی ہو وہ بچتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس چیز کو انہیں اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے۔ کسی کے پاس پیرس کے اندر سب سے بڑا محل ہے پیرس کا، کسی کے پاس یو کے میں محل ہے، کسی کے اکاؤنٹ کے اندر آپ بلینز آف ڈالرز موجود ہیں۔ میں بلینز پی کے آر کی بات نہیں کر رہا، میں بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس سینٹرل لنڈن میں 300 پراپرٹی ہے۔ تو سب کے اپنے اپنے اسکیلیٹنز ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے، اور اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اندر سے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ہم کسی جگہ اکٹھے ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اینڈ سنس دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دیئر اون انٹیگریٹی، انسان کو اندر سے جو پتا ہوتا ہے نا جی وہ چور ہے کہ نہیں ہے، تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نے اسٹرانگ لفظ استعمال کیا، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ انٹیگریٹی وائز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو وہ لازم ہے کہ اس کا بیہیویئر اسی طرح ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک، یہ دہلی کا جو چیف منسٹر ہے کیجریوال، آپ اس کا ذرا رہن سہن دیکھ لیجئے، اتنا سادہ رہتا ہے وہ، بس کے اندر کئی بار ٹریول کرتا ہے وہ، ٹرین کے وہ گیا پبلک ٹرین کے اوپر آج سے جب پہلی بار چیف منسٹر بنا تھا تو اپنا اوتھ لینے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو اگر ہم فالو کرنا چاہیں تو ہمارے خطے میں موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اگر ہم مضبوط بنانا چاہیں اور اسے سیاسی کھینچا تانی سے محفوظ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس لوگ، یہ تو پھر وہی ریفارمز کی بات آ جاتی ہے نا جو ہر ادارے کے اندر ضروری ہیں۔ سر نہیں، ریفارمز نہیں ہو سکتی، ریفارمز پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے بڑی گہری عرض کر رہا ہوں سر، ریفارمز کے لیے بڑی ہمت اور جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور کوئی ادارہ اپنی کھڑپینچی جو ہے وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریفارمز تو ریڈیکل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر یا جو بھی چیف ایگزیکٹو یا جو بھی امپورٹنٹ ترین آدمی ہوتا ہے سر کفن باندھنا ہوتا ہے
सर यहाँ तो कोई हीरे की अंगूठी अपनी उतारने के लिए उंगली से तैयार नहीं है, तो राइट सर क्लोजिंग से पहले मैं जरा अफजल खान साहब से जी मैं सर अफजल खान अब क्लोजिंग पे जाना है, मैं जरा अफजल खान साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस सारे मामले पे लेना चाह रहा हूँ। अफजल खान साहब, ये मंजर आयत साहब ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं वो इनॉर्मस हैं, और मैं ये कहता हूं कि वो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। क्यों नहीं इस्तेमाल होते? खासकर देखें, ये बड़ी सिंपल बात है, जब तक आप ये इंतखाबात में से पैसे का ये ना खत्म करने हो। बिलियनियर्स देखो, बिलियनियर, आपको मैं एक मिसाल याद दिला दूं, अल्लामा इकबाल के बेटे जो थे जावेद इकबाल ने इलेक्शन लड़ा, जिसने उसको हराया ना मैं जानता हूं, और मुझे यकीन है उसामा तुम भी नहीं जानते इसी लाहौर में। उसके पोते को अभी एक बंदे ने हराया, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ डी चौक पे पिछले दिनों गालियां दे रहे थे, तो उसने लोगों को कहा, किसने कहा कि आप गालियां क्यों दे रहे हैं? उसने कहा जी ये पंजाब का कल्चर है। बात यह है कि देखो, वो जो जावेद इकबाल और वलीद इकबाल है, वो कोई सियासी तौर पे ना भी पसंद करे, तो बड़ी शुस्ता किस्म की शख्सियात हैं और ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उनके पास कोई ऐसा, लेकिन ऐसे लोग, इसलिए कि ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि इसमें माइटी एंड करप्ट लोग होते हैं। और दूसरी बात ये कि पहली दफा ये जो सेशन की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वो पहली दफा ये पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है। ही हैज टू मेक एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, इसलिए कि इख्तियारात बहुत हैं, उस इख्तियारात का उसने न्यूट्रली इस्तेमाल करना है कि वो ये ना नजर आए कि ही इज सन इन लॉ ऑफ नवाज शरीफ, ही शुड बी लुक लाइक टी.एन. सेशन, कि वो इसके ऊपर भी वैसे ही स्ट्रिक्ट है जैसे दूसरे के ऊपर है, और ही शुड नेवर बी लुक लाइक कि जी वो किसी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल सही सर। दुनिया में आपने अगर कामयाब होना है तो जो तुम्हारे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, और आपने हुकूमत को साथ लेके चलना होता है। हम ईवीएम के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों के पांव पड़ते थे कि हमें ये चीज नहीं, इसलिए कि हमने 25 साल रिसर्च की है कि ईवीएम के बगैर फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन कमीशन हमेशा डिमांड करता है। अब ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने इस पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए हैं। हमने बहुत बड़ा आईटी का एक विंग बनाया है, उसमें पूरे मुल्क के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने इलेक्ट्रॉनिकली और उसको हमने लिंक किया हुआ है, बेपनाह इस पे काम हो चुका है। हम 2013 में तैयार थे ईवीएम पे इलेक्शन करने के लिए। बात यह कि ये जो मुझे नजर आया, तो ये मुझे इसलिए कि इसके बगैर कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट में केपीके में इलेक्शन हुआ, कितना खून, कितना खराबा, और कितनी ज्यादा पिटीशन अदालतें में गई हैं, इसलिए कि तमाम वो कहते हैं कि ये जो नताइज हैं ये गलत है। जब भी ये प्रिसाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर का इख्तियार होगा तो नताइज गलत भी आएंगे और 10-10 दिन बाद आएंगे मैनिपुलेटेड। राइट सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। सर अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।